مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. First and foremost, I would like to express my gratitude to all the organizers of this beautiful event, all the ulama, the shuyukh, the scholars who have blessed us with their presence tonight, especially the members of Shan-e-Mustafa organization and all the brothers who have been working hard in organizing this beautiful event. May Allah Jalla wa Ala accept all your efforts, and especially our brothers who have come from Dhaka, Mishkat Sahib, and his father who is the Khalifa of Hazrat Subhani Mian Sahib, Hafizahullah, and all the great ulama, scholars who held events. Before this event, we organized a reception at the airport and the reception last night. May Allah Jalla wa Ala accept all your efforts. May Allah bless us all with sincerity, with ikhlas and steadfastness and the aqidah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. Quran Kareem की साया मुबारक को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं उर्दू में बात करता, इंग्लिश में भी करता, उर्दू में भी करता, लेकिन चूँकि मेरे ये बयानात पूरी दुनिया में नशर होते हैं, तो मैं चाहता था कि इंग्लिश में कुछ बांग्लादेशियों की मोहब्बत और हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से निस्बत और सरकार आला हजरत से उनका प्यार, उसका इजहार इंग्लिश में करना चाह रहा था, लेकिन आपने रोक दिया कि अभी उर्दू में करूँ, तो अभी उर्दू में शुरू कर दें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मुझे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से कहा गया है, मुख्तलिफ अशआर के मुतल्लिक़ कहा गया, वाक़यात के मुतल्लिक़ कहा गया, फलां वाक़या सुनाना, फलां शेर सुनाना, और फिर ख़ास मौज़ू आज के हवाले से भी दिया गया। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कुरान करीम की जो आयात आपकी बारगाह में पेश की, इन्हीं आयात के हवाले से कुछ इस्लाही बातें, कुछ अक़ाइद के हवाले से बातें आपके गोशगुज़ार करूँ। अल्लाह जल्ला व अला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ को अक़ीदा बनाने और हक़ ही का प्रचार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जल्ला व अला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, चाश्त की कसम और रात की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, जब वो पर्दा डाले। इस हवाले से मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान करीम की साया मुबारका में चाश्त से मुराद चाश्त का वक्त है, और रात से मुराद रात ही का वक्त है। यहाँ ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर चाश्त के वक्त की क्या खूबी है कि अल्लाह जल्ला व अला चाश्त के वक्त की कसम याद फरमा रहा है। चाश्त के वक्त की क्या स्पेशलिटी है? When the sun rises and the light of the sun spreads before zawal time, that's the time of duha, and in Urdu we call it chash. What is the speciality of this time? Why does Allah Jalla wa Ala take a person upon the time of duha? So remember, every place, every time, and everything that has any speciality, it doesn't have barakah or any virtue and any excellence itself. A time becomes special because of its affiliation, its association to someone special, to the beloveds of Allah. किसी वक्त में कोई खूबी अज़ खुद पैदा नहीं होती। अगर किसी वक्त में कोई फजीलत है या किसी जगह में कोई फजीलत है तो अल्लाह के किसी प्यारे की निस्बत की वजह से।
از خود کوئی وقت فضیلت والا نہیں ہوتا، از خود کسی وقت میں کسی جگہ میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ اگر کسی وقت میں کوئی فضیلت پیدا ہوتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے، کوئی ایکسلنس ملتا ہے، تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تھی اور جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ڈیفیٹ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وکٹری کا ٹائم ہے جب اللہ جل وعلا نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، وہ چاشت کا وقت تھا۔ تو چونکہ اس وقت کو اللہ کے ایک نبی سے نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ جل وعلا اس وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ چاشت ہی کا وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت پر معمور کیا گیا تھا۔ اللہ جل وعلا نے نبوت کے اظہار کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہ چاشت ہی کا وقت تھا۔ تو چونکہ چاشت کے وقت کو حضور کے دامن سے بھی نسبت حاصل ہے اور ذات کلیمی سے بھی نسبت حاصل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی نسبت حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت حاصل ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا واللیل، اور رات کی قسم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا وقت ہے، رات کے وقت کی کیا اسپیشلٹی ہے، رات کے وقت کی کیا خوبی ہے کہ اللہ جل وعلا رات کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ تو رات کے وقت کو بھی اللہ کے پیاروں سے خاص نسبت حاصل ہے۔ وہ رات کا وقت ہی تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ جل وعلا سے کلام کرتے ہیں، وہ رات کا وقت تھا۔ تو رات کے وقت کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ جل وعلا رات کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور وہ رات ہی کا وقت تھا جب کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ نامہ کا نازش حق و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ جل وعلا کو دیکھا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، محبوب اس وقت کی قسم جب تجھے اظہار نبوت پر معمور کیا گیا، اور میرے پیارے حبیب اس وقت کی قسم جب تو نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ معراج کے وقت کی قسم اور اظہار نبوت کے وقت کی قسم۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا ان وقتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان کی اہمیت کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ چاشت کے وقت کی اہمیت کیا ہے اور اسے یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، رات کے وقت کو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا کہ اللہ جل وعلا نے ان وقتوں کو اپنی قسم کے لائق جانا، کیونکہ انہیں اللہ کے پیاروں سے نسبت حاصل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الضحیٰ سے مراد وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جس نے لوگوں کے ظاہر کو بھی روشن کر دیا، باطن کو بھی روشن کر دیا۔ وہ ام الانوار ہے، ہر نور کی اصل، the root of every نور، مرکز انوار وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہی وہ چہرہ ہے جو لوگوں کے ظاہر و باطن کو منور فرماتا ہے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے انسان کو جو حضور کے چہرے سے ملتا ہے، جو روشنی، جو نور، جو اسپرچویلٹی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ نور سورج سے حاصل نہیں ہوتا، وہ چاند سے حاصل نہیں ہوتا،
ستاروں کی روشنی سے وہ روشنی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ نور، وہ روشنی نہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے، نہ ریاضت سے حاصل ہوتی ہے، نہ تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے، نہ حج کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ قرآن کی قرأت سے حاصل ہوتی ہے۔ کون سی روشنی؟ وہ روشنی جو چہرہ مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان نماز پڑھے، نماز انسان کو وہ مقام نہیں دے سکتی جو چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ انسان قرآن کی قرأت کرتا رہے، قرآن کی قرأت سے انسان کو وہ مقام نہیں ملتا جو چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ انسان جہاد کرے، غازی ہو جائے، شہید ہو جائے، پھر بھی انسان کو وہ مقام نہیں ملتا جو چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ قرآن کی قرأت کرتا رہے، صدقات دیتا رہے، عبادتیں کرتا رہے۔ نماز انسان کو نمازی بناتی ہے، روزہ انسان کو صائم بناتا ہے، جہاد انسان کو مجاہد بناتا ہے، غازی بناتا ہے، شہید بناتا ہے۔ قرآن کی قرأت انسان کو قاری بناتی ہے، حافظ بناتی ہے۔ دین اسلام کے علوم و فنون پڑھیں، آپ عالم بن جائیں گے، علامہ بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، لیکن قرآن کی قرأت سے انسان صحابی نہیں بن سکتا۔ نماز انسان کو صحابی نہیں بناتی، روزہ انسان کو صحابی نہیں بناتا۔ صحابی انسان کیسے بنتا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت سے ملتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت آپ کو صحابی نہیں بنائے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور جس نے دیکھ لیا حالت ایمان میں اور اسی حالت میں وہ پردہ فرما گیا، پھر وہ نماز نہ بھی پڑھی، ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر انتقال ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، ایسے شخص کا مقام غوث اعظم سے بھی بلند ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی بلند ہے۔ تو پتہ چلا ہم اپنی تمام ریاضتیں، اپنے تمام مجاہدے، اپنی تمام عبادتیں، تقوی، پرہیزگاری، علم حدیث، علم قرآن، تفسیر قرآن کا علم، یہ سارا ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر فقط ایک عمل، فقط ایک عبادت، وہ کیا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہے، اس کو رکھ دیں، زیارت چہرہ مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی صحابی کے نام سے قبل علامہ نہیں لکھا جاتا، مفتی نہیں لکھا جاتا۔ کبھی آپ کی نظر سے کوئی ایسی عبارت گزری ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ایسا پڑھا ہے؟ کسی عالم سے سنا ہے؟ حضرت حافظ شیخ الحدیث مفتی علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء سے قبل آپ کو یہ ٹائٹلز نہیں ملے گے۔ کیوں؟ مولا علی سے بڑا عالم کون ہے بھائی؟ صدیق اکبر سے بڑا عالم کون ہے؟ فاروق اعظم سے بڑا عالم کون ہے؟ عثمان غنی سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن کبھی آپ نے ان کے نام سے قبل مفتی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی کو بڑا مقام مل جائے تو چھوٹے ٹائٹل سے اسے نہیں پکارا جائے۔ کسی کو بڑا مقام مل جائے ہاں تو اسے پھر کسی چھوٹے ٹائٹل سے نہیں پکارا جائے۔ لیکن کوئی شخص میٹرک پاس ہو اور پھر گریجویشن بھی کر لے، پھر ڈاکٹر بھی بن جائے، تو آپ اسے میٹرک پاس کہیں گے؟ اگر کہیں تو وہ ناراض ہوگا نا، وہ کہے گا ارے میں تو ڈاکٹر ہوں بھائی، تو بھائی تو میٹرک بھی تو پاس ہے، تو نے او لیول بھی تو کیے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہے گا لیکن چونکہ ڈاکٹر بن چکا ہوں، اب ڈاکٹر ہوں تو مجھے ڈاکٹر کہو۔ بلکہ علماء کی مثال لے لیں، کوئی عالم دین حافظ قرآن بھی ہو، مفتی بھی ہو، اب اسے حافظ صاحب کہہ کے دیکھیں، ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی مجھے حافظ کہہ رہے ہو، میں تو مفتی ہوں، میں تو علامہ ہوں، میں تو شیخ الحدیث۔ بھائی حافظ بھی تو ہے نا،
آپ حافظ قرآن بھی تو ہیں، وہ کہیں گے ہر چند کے حافظ ہوں لیکن اب میرا مقام حافظ سے بڑا ہے، اب میں مفتی بن چکا ہوں، بھائی مجھے مفتی کہو. ایسے ہے نا. کسی وزیر اعظم کو وزیر کہہ کے دیکھیں، کیا آپ پرائم منسٹر نہیں ہوتا، آپ اسے منسٹر کہہ کے پکارے ناراض ہوگا نا. وہ کہے گا میں تو پرائم منسٹر ہوں، مجھے فقط منسٹر کہہ رہے ہو. آپ کہو گے تو منسٹر بھی تو ہے نا. وہ کہے گا نہیں، جب کسی کا مقام زیادہ ہو جائے، بلند ہو جائے، عرفہ ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے تو اسے پھر ادنا مقام سے نہیں پکارا جاتا، یعنی بنسبت اس بڑے مقام سے. تو میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، یہ تمام جلیل و قدر صحابہ، ہر جن کے یہ علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لیکن انہیں کوئی قاری نہیں کہتا، انہیں کوئی علامہ نہیں کہتا، انہیں کوئی مفتی نہیں کہتا، انہیں کوئی شیخ الحدیث نہیں کہتا، انہیں کوئی حافظ نہیں کہتا، انہیں صحابی کہتے ہیں. کیوں صحابی کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں چہرہ مصطفیٰ نے وہ مقام دیا جو کتابوں سے نہیں مل سکتا. وہ مقام، وہ مرتبہ جو چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا، وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتا. اسی لیے دیوانے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کے تمنائی رہتے ہیں. ان کے دل میں یہی خواہش رہتی ہے جس کا ذکر حضور مفتی اعظم ہند نے کیا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. ہندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. ہندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے. بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے. وہ چہرے کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اللہ جل وعلا سب کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا مفسرین کرام نے اس پر بہت کلام کیا کہ الدحا کا معنی کیا ہے. کسی نے کہا الدحا سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل وعلا اپنے حبیب کے میلاد کی قسم یاد فرما رہا ہے. میلاد کی قسم، مولد کی قسم. اب مجھے گزشتہ رات ایک ساتھی نے کہا کہ مولد پر کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور پھر چند لمحے قبل ایک پیغام آ گیا کہ یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ مولد سیلیبریٹ کرنا بدعت حسنہ ہے. آپ کے لیکچرز ہیں کہ مولد سیلیبریٹ کرنا سنت ہے. تو آپ کے نظریات اور دیگر اہل سنت علماء کے نظریات میں اتنی کنٹرڈکشن کیوں ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی سنت ہے اور کچھ علماء یہاں کے کہتے ہیں کہ مولد سیلیبریٹ کرنا یہ بدعت حسنہ ہے. تو یہ تو کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے. علماء کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، تم کہتے ہو سنت ہے. تو یہ تو کنٹرڈکشن ہے، یا سنت ہوگی یا بدعت ہوگی. تو اس بات کی وضاحت کر دوں، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں. مولد کا معنی کیا ہے؟ مولد کے 3 معنی ہیں. عرب دنیا میں لفظ مولد استعمال کیا جاتا ہے. آپ میلاد کہتے ہیں، مولد بھی کہتے ہیں. مولد سیلیبریٹ کرنا، commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has 3 meanings. One is celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Second, celebrating the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Third, celebrating the birthplace of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 meanings. What's the first meaning? Celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Second, birthday. Third, birthplace. پہلا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا. دوسرا معنی ولادت کے دن کا جشن منانا. تیسرا معنی ولادت کی جگہ کا جشن منانا. جس نے کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مولد سیلیبریٹ کرنا بدعت حسنہ ہے،
تم کہتے ہو مولد سیلیبریٹ کرنا سنت ہے. ان نادانوں کو پتہ نہیں مولد کا ایک معنی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مولد فقط ظرف ہے, فقط اس میں ظرف ہے. یہ مولانا فقط اس میں ظرف ہے؟ ظرف ہوگا تو ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا. اگر ظرف زمان ہوا تو مولد کا وقت ہے 12 ربیع الاول. اگر ظرف مکان ہے, جگہ ہے, کون سی جگہ؟ مکہ مکرمہ. تو ہم مکہ مکرمہ میں جا کر میلاد نہیں منا رہے, اور اگر 12 ربیع الاول کو میلاد نہ منا رہے ہوں تو کیا ہم اس میلاد منانے کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جائز سمجھتے ہیں. آج بھی تو منا رہے ہیں. ہماری ہر بزم میلاد مصطفیٰ ہے, ہماری ہر محفل میلاد مصطفیٰ ہے. ہماری تو شادیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی مولود کی محفل ہوتی ہے, میلاد کی محفل ہوتی ہے. تو اب معترض اعتراض کرتا ہے کہ مولد کا معنی وقت میلاد یا میلاد کی جگہ. علماء کہہ رہے ہیں میلاد سیلیبریٹ کرنا بدعت حسنہ ہے, تم کہتی ہو سنت ہے. تو میں کہتا ہوں میلاد مولد, لفظ مولد یہ فقط ظرف نہیں ہے, یہ مصدر بھی ہے. یہ مصدر میمی ہے. مصدر کسے کہتے ہیں؟ وربل نام کو. وہ مصدر جس سے وربز ڈرائیو کی جائیں. انگلش میں اس کو وربل نام کہتے ہیں. A verbal noun from which verbs are derived. And that's general, that's not limited to time and place. To celebrate the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that can be celebrated at any time during the year. رجب المرجب میں سیلیبریٹ کریں پھر بھی مولد ہے. ہم رجب المرجب میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا. اور اگر کوئی شخص کوئی ایسی عبادت کرے جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہو تو وقت کے بعد عبادت کرو گے تو وہ ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی. کیا ہوگی؟ قضا ہوگی. تو کیا آپ ربیع الاول میں میلاد کی محفل منا رہے ہیں؟ نہیں. تو آپ کی عبادت تو قضا ہوگی. اب تو وقت ضائع کر رہے ہیں. بھائی ہم کیوں آئے ہیں؟ قضا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, وہ اور ہے جو قضا ہوتی ہے. مولد ہمیشہ ادا ہوتا ہے, قضا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مولد مصدر بھی ہے, وربل نام بھی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد, مولد کا انعقاد سنت ہے, اور براہ راست حضور کے صحابہ کی سنت اور حضور کی سنت سے ثابت کرتے ہیں, یہ کون سا مولد ہے؟ یہ مولد ظرف زمان والا نہیں, ظرف مکان والا نہیں. ہر چند کے وہ بھی سنت سے ثابت ہے, لیکن مولد کی یہ حقیقت لوگوں کو جمع کرنا. اور ہمارے اکابر نے جو مولد کی تعریف بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کر کے حضور کے میلاد کے معجزات سنانا اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہوئے عظمت مصطفیٰ کے ترانے الاپنا اور معجزات میلاد مصطفیٰ کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسرتوں کا اظہار کرنا, خوشیوں کا اظہار کرنا, یہ مولد ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے, someone asks you, you commemorate the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's not from the sunnah, ask him to define it. سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ مولد کو ڈیفائن کرو بھائی. اگر چٹاگنگ میں دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے تو کم از کم اس کے دلائل بھی تو سیکھنا ہے نا آپ نے. کہ کوئی استاد اگر آپ پر گشت تنقید اٹھائے اور کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آج کی کانفرنس کے بعد کوئی آپ کو جواب نہ دے سکے, آپ اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی میلاد والے سے واسطہ پڑا ہے, کسی میلاد والے پر اعتراض کیا تھا, آپ ایسا جواب دیں اس سے. ٹیکنیکل ڈیفرنس سمجھ لیں. والضحیٰ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ محبوب تیرے میلاد کی قسم, تیری برتھ کی قسم, مولد کیا ہے؟ commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember these three meanings: celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celebrating the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the birthplace of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we say that commemorating the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is directly proven from the Sunnah, which Mawlid are we referring to? The first one, celebrating the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that's not restricted to time and place.
at any time during the year, any time, whenever you celebrate it, it will be the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What's the definition? What is the definition? To gather people, to invite people, and to narrate the miracles of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The miraculous incidents that took place at the time of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narrating the miracles of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and to thank Allah for blessing us with His Habib sallallahu alaihi wasallam. That is Mawlid. So do you know the definition of Mawlid? Inviting people and narrating the miracles of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thanking Allah and expressing happiness. Oh Allah, we thank you that you have blessed us with your beloved. That's Mawlid. We are plaintiffs. We are claimants. ہم مدعی ہیں. It's our responsibility to define Mawlid. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مولد کی تعریف پیش کریں. ہم مدعی ہیں. وہ کہتے ہیں نا تم مدعی ہو, تو ہم کہتے ہیں ہم ڈیفینسو کیوں بنے بھائی, ہم ہر بات پہ ڈیفینڈ کیوں کریں, بدعت ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ہم تو سنت سے ثابت کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اگر مدعی ہیں کسی ڈیبیٹ میں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ڈیفائن کریں. عمل ہمارا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہم پیش کریں گے, وہ ڈیفائن کریں. نہیں 12 ربیع الاول کو ہی اس طرح ثابت کرو, تو ڈیفینیشن ہم نے پیش کرنی ہے, انہوں نے نہیں پیش کرنی. ہاں اگر ہماری ڈیفینیشن کسی اصولی قاعدے کے خلاف ہو, نحوی قاعدے کے خلاف ہو, تو ان کا حق بنتا ہے وہ ہم پر اعتراض کریں. ایک اعتراض انہوں نے کیا ہے, تم کہتے ہو مولد ہے, ثابت کر رہے ہو غیر ربیع الاول میں, اور پھر کہہ رہے ہو حضور کی سنت ہے, تو ہم کہتے ہیں تم نے مولد کو سمجھا ہی نہیں. مولد سے مراد فقط ربیع الاول نہیں ہے, سال میں جب بھی حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے, اللہ کا شکر ادا کیا جائے, وہ بزم مولد مصطفیٰ ہے. اب ٹیکنیکلی اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ مولد مصدر بھی ہے. کیا ہے؟ مصدر بھی ہے. مصدر بھی ہے, وربل نام ہے جس سے افعال نکلتے ہیں. یہ مولد مصدر بھی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا وہ بھی سنت سے ثابت ہے, اور ظرف مکان بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن جس کا دعویٰ فقیر نے پوری دنیا میں کیا اور آج دن تک کوئی گستاخ اس کا جواب نہ دے سکا, وہ یہ ہے کہ مولد سنت سے ثابت ہے, صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. اب اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں. 10 صحیح حدیث میں پیش کر چکا ہوں. مولد ٹریننگ کیمپ, یہ لیکچر یوٹیوب پر اویلیبل ہے, ایک مرتبہ دیکھ لیں. بڑے بڑے لوگوں نے اس پر اعتراضات پہلے دعوے کیے تھے, لیکن اس لیکچر کے بعد الحمدللہ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مولد کو بدعت کہتا اپنی محفلوں میں, نجی محافل میں. لیکن میرے سامنے, یا جس کو یہ علم ہو کہ اس شخص نے میرا وہ لیکچر سنا ہوا ہے, اس کے سامنے کسی نے سوال نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا, اور اگر کیا تو اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے منہ توڑ جواب بھی دیا. اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو 10 صحیح حدیثیں جو میں نے 12 حدیثیں پیش کی ہیں ایک مقام پر, 10 حدیثیں مولد ٹریننگ کیمپ میں 10 حدیثیں پیش کی ہیں. جب آپ نے ڈیفینیشن کو سمجھ لیا, اور یہ ڈیفینیشن ہم نے اپنے اکابر سے ثابت کی, ہمارے اکابرین نے مولد کی یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے. کیا؟ لوگوں کو جمع کر کے حضور کے میلاد کے معجزات کو بیان کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, اللہ کا شکر بیان کرنا, یہی مولد ہے. اس میں لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں, لنگر بھی کھلاتے ہیں, یہ چیزیں تو ویسے بھی سنت سے ثابت ہیں. تو یاد رکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے بعد مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے سامنے موجود ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان امدحک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اب جنگ خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. جنگ کے بعد ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بیان کیا کہ یہ تقریباً 30,000 صحابہ کا مجمع تھا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم جنگ سے واپس آئے ہیں, کیا ابھی یہ نعتیں پڑھنے کا وقت ہے, تھکے ہوئے ہیں,
اور نعت بھی کیسی؟ نعت کیسی؟ اس نعت کی ہر لائن میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مولد ہوا، جب آپ کا مولد ہوا، انت لما ولدت، انت لما ولدت، ولد یلد، یہ کیا ہے؟ ولادت ہے. مولد، اور مولد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کے سامنے میلاد مصطفیٰ کے معجزات بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، سرکار کی نعتیں پڑھنا، اور ایسی نعت پڑھنا کہ جس میں میلاد کے معجزات بیان کیے جائیں. یہی بزم میلاد مصطفیٰ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا تو یہ ساری زمین روشن ہو گئی، نور مصطفیٰ سے افق روشن ہو گئے. The earth was illuminated with the nur of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں 30,000 صحابہ موجود ہیں، کسی صحابی نے سوال نہیں کیا. صحابی سوال کرتے کیسے، کوئی اعتراض کیسے کرتا جب حضور خود صدر محفل